वापस आने का शुक्रिया। वेलकम बैक टू प्रोग्राम मंजिल में मंजिल वंस अगेन। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशन डेवलपमेंट के चेयरमैन लंदन कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के फ्रेंड ऑफ यूके क्लब के प्रेस क्लब के जो चेयरमैन हैं पहले, जनाब तोआ कुरैशी साहब मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं स्टूडियो में, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। जो मुसलमान दुनिया इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके साथ जो इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बराह रास्त जो है वो मुसलमानों के साथ इन इश्यूज़ का, कन्फ्लिक्ट्स का ताल्लुक़ है। इसके अलावा हम इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के तलबा और तालबात हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जॉब्स के लिए उनके जो आवर्स की लिमिट्स है वो भी जो है वो मुख्तसर कर दी गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में बात कर रहे हैं। आरिफ अनीस मलिक साहब जो है डायरेक्टर प्रोग्राम्स FIRD, ये जो फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशन डेवलपमेंट है, वो भी इनके साथ है। इसके अलावा मेरे साथ जनाब अज़हर चौहान साहब, एक मशहूर सॉलिसिटर लॉयर जो इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स के बहुत स्पेशल, बहुत मंजे हुए कानूनदान है, वो भी साथ होंगे। वो इमिग्रेशन की चेंजेस के बारे में मुझे बताएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में तकरीबन 5:30 हम कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइन भी ओपन की जाए और आप भी सवाल जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कर सकते हैं। गोइंग बैक टू द इंटरनेशनल रिलेशन जो है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है इस वक्त, उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को नेटो सप्लाई खोल देनी चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान की सिर्फ मुआशी हालत नहीं, पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये इस जंग ने तबाह कर दिया है। मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मगरबी ममालिक की इस वक्त ये बनती है कि वो पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसको सपोर्ट करें। रहा मसला नेटो की सप्लाई का, देखिए ये अगर मुआहदात हैं पाकिस्तान और मगरबी ममालिक के दरमियान, तो फिर तो मुआहदात का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई मुआहदा नहीं तो नए सिरे से अगर कोई मुआहदा किया जा सकता है तो उसको कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अगर चैलेंज हो रही हो तो मैं समझता हूँ कि नेटो की सप्लाई क्या, कोई और भी अगर आकर बैरूनी ममालिक कहें तो पाकिस्तान को कतअन पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालते हुए नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन है, उसके लिए आप बड़ी कोशिश रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। आपकी मुलाकातें हुई हैं बहुत सारे थिंक टैंक्स के साथ। आप क्यों चाहते हैं, आपको पता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि कोर इशू कश्मीर है, और कश्मीर जब तक सेटल नहीं होता इसका जो फ़ायदा है या जो हल है इस मसले का, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जब तक हल नहीं हो जाता उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। तो आप क्यों कोशिश रहते हैं इसके लिए? देखिए जी, हम एक थिंक टैंक हैं और हमारा जो इदारा है एक वो अमन पसंद इदारा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो लोग यही कहा करते थे कि साउथ अफ्रीका को आज़ादी नहीं मिल सकती, नेल्सन मंडेला जेल में ही मर जाएगा। लेकिन वो देखिए कि आज नेल्सन मंडेला का स्टैचू जो है वो लंदन की सड़कों पर है। वो क्यों? वो इसलिए कि एक बाकायदा कोशिश की गई। आयरलैंड की सिचुएशन को देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो ये कोई भी नहीं समझता था कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है वो एक अमन कायम हो जाएगा। आज भी अगर जाएँ तो 15-15 फुट ऊंची दीवारें हैं और गनों के साथ आयरिश लोग जहाँ उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं और अभी तक वो वहाँ पर उसी तरह मौजूद हैं। जो आयरिश कम्युनिटी है, कैथोलिक्स है, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनके दरमियान अभी तक हालात ख़राब हैं। लेकिन जब वर्ल्ड लीडरशिप ने उसको हल करने की कोशिश की डायलॉग के ज़रिए, तो यही बरतानवी हुकूमत जो कि मार्टिन मैगिनिस और जेरी एडम की सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाते थे, सिर्फ आवाज़ सुनाते थे, उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाते थे, आज यही लोग उनको पार्लियामेंट का मेंबर बना रहे हैं, उनको मिनिस्टर्स बना रहे हैं, उनके साथ डायलॉग हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है ना जी, इसके लिए
سب سے جو اہم بات اس وقت امریکن لیڈ کو جو کرنی چاہیے کولیشن کو کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کو ذمہ داری دی جائے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک برج کا کام کرے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 ایئرز نو وار پیکٹ کر لیا جائے۔ یہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ بات بہت ڈسکس ہوئی ہے لیکن ہوا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے نا کہ جب ورلڈ لیڈرشپ جو ہے، جب جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں، جیسا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، جب یہ مسلمانوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لا کر ٹیبل پر رکھ کر خود اس کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گی تو دوسرے لوگ جب آئیں گے، امریکہ اور برطانیہ آئیں گے تو پھر وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے، نہ کہ مسلمانوں کے مفادات کی جنگ لڑیں گے۔ اس لیے میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں، ہمارا تھنک ٹینک ہمیشہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کشمیر کو ایک ایشو سمجھیں اور اس کو ڈسکس کریں، واٹرز کا ایشو جو ہے، پانی کا ایشو جو ہے، ڈیمز کا ایشو ہے، اس کو ڈسکس کریں، اس کو ایشو رکھیں۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ابھی ٹریڈ کھل گیا ہے، ابھی ویزوں میں جو ہے انہوں نے تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی ہے۔ پاکستان نے ایک بہت ہی بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ سٹیپ تھا کہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے دیا۔ تو یہ کیا کوئی 2 سال پہلے یہ ممکن تھا، 5 سال پہلے کو ممکن تھا یہ، لیکن اب یہ ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے برف پگھلنا شروع ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق نکالا جائے۔ مرضی کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ سارا جو 84,000 مربع فٹ زمین ہے، وہ میل ہے، وہ سارا دیا جائے کشمیریوں کو، اور دیا جائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق، یا انڈیا پاکستان دونوں فوجیں اپنی ودرا کر دیں۔ اور پاکستان تو تیار ہے لیکن انڈیا نہیں کر رہا، اور 2/3 اس کی وہاں پر میرے خیال میں یہ پاکستان کی ناکامی ہے کہ ہم جو اقوام متحدہ میں قراردادیں جو ہماری حق میں یا کشمیریوں کے حق میں پاس ہو چکی تھی ان پر امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان یا اسلامی ممالک دوڑ کر امریکہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ آئیے جی عراق کے خلاف حملہ کرنا تو ہم قرارداد میں آپ کی حمایت کرتے ہیں اور آپ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں، جب کوئی بات ایران کے خلاف ہوتی ہے تو ہم فوراً اس میں شامل ہو جاتے ہیں، افغانستان کے خلاف ہوتی ہے تو مسلمان ممالک فوراً ان کے امریکہ کے یا دوسرے ممالک کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کو یا برطانیہ کو قصوروار کہیں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ واٹ آر آور ریسپانسبلٹیز، ہیو وی ریئلی فلفلڈ آور ریسپانسبلٹیز، ہیو وی فیلڈ؟ دس از آئی تھنک پوائنٹ آف کنسیڈریشن۔ ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے لندن کالج آف بزنس مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ چلاتے ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ہم نے آج اپنے ناظرین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو برطانیہ میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہم لائیو کالز بھی لیں گے، اور اس میں تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس وقت مجھے مشہور قانون دان جو ہیومن رائٹس اور امیگریشن کے لوئر ہیں جناب اظہر چوہان صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے لندن سے لائیو، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر چوہان صاحب شکریہ، مجھے پتہ ہے آپ کہیں کورٹ کے اندر ہیں اور کوئی انجیکشن کا کیس ہے اور بہت سیریس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تکبیر ٹی وی کے لیے ہمیشہ کی طرح وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی طلباء و طالبات کی جو برطانیہ کے اندر صورتحال ہے، آپ بڑے باخبر وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ تھوڑا سا بتائیے، اور پھر یہ کہ بہت سمپل ورڈز کے اندر یہ بتائیں کہ یہ جو امیگریشن کی تبدیلیاں ہیں یہ کیا ہے، کس طرح کی ہیں، اور کس طرح کی باتیں جو ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے یہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کا طلباء و طالبات کے ساتھ، اور پھر جو این جی اوز بنی ہوئی ہیں، کچھ ہمیں ایک پورا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے تکبیر کے لیے ایکسکلوزیو آپ اگر کوئی رپورٹ ہمیں دیں گے تو۔ تھینک یو ویری مچ رائے صاحب، ایز یوزول اٹس اے پلیزر کہ اپنی کمیونٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انفارمیشن بھی دیں اور ان کے لیے مفید معلومات لے کر آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی پوائنٹ سسٹم کے مطابق اب آ رہے ہیں، ٹیئر 4 جس کو کہتے ہیں۔ اس ٹیئر 4 کے مطابق جو اسٹوڈنٹس ہائیلی ٹرسٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جن کالجز کا رتبہ ہائیلی ٹرسٹڈ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ ان کو ٹرسٹ کر رہی ہے کہ ان کی جو رپورٹنگ ہے یا اسپانسر لیٹر ہے اس پر وہ یقین کر رہے ہیں کہ یہ پوری کمپلائنس کر رہے ہیں۔ ایک وہ اسٹوڈنٹس کی جو کہ پبلکلی فنڈ اداروں میں آ رہے ہیں، مثلاً کہ مین اسٹریم جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں ہماری یو کے کی، ان کے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان میں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، اور بیسکلی جو لوگ
مثلاً اسٹیبلش یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص پرابلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اسپانسر لیٹر لینا ہے, اپنی لینگویج ٹیسٹ پاس کرنا ہے ایز پر نارمل, اور فیس جمع کرانی ہے. باقاعدہ ان یونیورسٹیز کی سسپینشن کا چانس تو نہایت ہی کم ہے کہ وہ سسپینڈ ہو جائیں گی اس کیٹیگری سے, گورنمنٹ یعنی ان کو سسپینڈ نہیں کرنے والی. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے 20 گھنٹے پر روٹین کام کی بھی اجازت ہے پر ویک پڑھائی کے دوران, اور چھٹیوں میں وہ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی ڈگری پروگرام ہے اس پر میکسیمم 4 سال لگا سکتے ہیں ایز این انڈر گریجویٹ, پھر پوسٹ گریجویشن کرنی ہے اور اسی حساب سے پھر وہ اسٹوڈنٹ آگے پروگریس کر سکتے تھے پہلے پوسٹ اسٹڈی ورکر ویزا پر. اب اس چیز پر میں نہیں جانا چاہتا. مور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے طلبہ اور طلبات یہاں آ رہے ہیں پرائیویٹ کالجز میں پڑھنے کے لیے, جن کالجز کا اسٹیٹس ہائیلی ٹرسٹڈ نہیں ہے اور وہ پرائیویٹ کالجز ہیں بالخصوص, ان کے لیے کام کی دشواریاں آ رہی ہیں اور رکاوٹیں ہیں. اور اکثر یہ ہو رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں بیچارے آتے ہیں کہ غریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنی فنڈز نہیں ہوتی کہ کالجز کی فی پورا کریں, پھر ساتھ میں وہ کام بھی نہیں کر سکتے تو اخراجات بھی پورے کرنے ہیں. اگر وہ کالج کسی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ ظاہر ہے متاثر ہوتا ہے. ایک تو اس نے فی پہلے سے دی ہوئی ہے, وہ ایک لیگل پروسیس سے ہی واپس لے سکتے ہیں, بڑا مشکل پروسیس ہے. اور دوسری پھر انہیں نیا کالج ڈھونڈنا ہے, اور اگر وہ پروگریس نہیں کر رہے ایک کلاس سے بی کلاس تک یا وہ بٹوین کورسز تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ 3, 4, 5 سال ویسے چھوٹے موٹے کورسز پہ لگا دیتے تھے. آج کل پابندی ہے میکسیمم 3 سال انڈر گریجویٹس کے لیول تک انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے. انگلش امپروو کریں یا کوئی بھی کورس پرسیو کریں. اگر وہ باقاعدہ پروگریس نہیں کر رہے کلاس A to B to C دین وہ بھی ان کو آگے ویزا نہیں ملے گا. سو ایک تو فنڈنگ کا ایشو ہے, دوسرا انسٹیٹیوشن کا ہے, تیسرا کام کا ہے. یہ سارے معاملات آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ کالجز کی تعداد کو کم از کم کیا جائے تاکہ لانگ ٹرم ان لوگوں کو ویزے نہ ہی دیے جائیں. سو آئی مین ڈیپینڈ ہوگا کہ انلیس آپ کا کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے, یہ تو جنرل اوور ویو میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مجھے بھی اور آپ کو بھی ظاہر ہے جو بزنس مینز ہیں ہمارے یو کے اندر یا جو ہمارے لنکس ہیں, ہر روز 2-3 ٹیلی فون کالز ایسی آتی ہیں کہ جی ہمیں کام چاہیے, اسٹوڈنٹ ہیں. اور ظاہر ہے کچھ جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو 10 گھنٹے کی اجازت ہے کام کرنے کی, اب وہ 10 گھنٹے کے لیے تو انہیں کوئی کام نہیں دے گا, یا تو وہ 5 گھنٹے ایک شفٹ دے گا, پھر دوسرے دن 5 گھنٹے دے گا. تو یہ 10 گھنٹے جو ہے ان کے جو ہیں یہ کیوں کیے جا رہے ہیں یہ؟ اور بعض ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ویزے رینیو ہو رہے ہیں, اب ان کے کو کام کرنے کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے. تو یہ آل آف سڈن یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی تبدیلیاں لائی ہیں امیگریشن رولز کے اندر, یا کیسے یہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تبدیلیاں اس لیے مینلی لائی گئی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جو اسٹوڈنٹ آئے تھے یہ پرائیویٹ کالجز میں آئے تھے پڑھنے کے لیے اور ان کی تعلیم میں پروگریس نہیں ہو رہا, اور بے تحاشا کالجز کی ایک پچھلے 10-12 سال سے ہسٹری بن چکی تھی کہ پرائیویٹ کالجز کافی اسٹیبلش کیے گئے اور ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنا کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کیا اور اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہوئے. پھر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہمارے آئے یہاں جنہوں نے پڑھائی کم کی اور کام زیادہ کیا ہے, پر گورنمنٹ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں نے امیگریشن کا ایک راستہ بنا لیا ہے, لہٰذا انہوں نے پھر اس میں سسٹم کو ٹائٹ اپ کیا کہ جو لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں کہا آپ کا مقصد تو یہ ہے نا پڑھائی کرنا, تو فی کا بندوبست کر کے ہیں کالج کا اور اپنے کھانے پینے کا. یہ جو کام ہے اس سے کچھ سکلز آپ لرن کر سکتے ہیں. انہوں نے 10 آورز پر ویک دیے ہیں, لیکن اگر اسٹوڈنٹ وہی بات ہوتی ہے جن کو 0 آورز کر دیا گیا کہ یہ وہ کالجز ہیں جن کا ہائیلی ٹرسٹڈ اسٹیٹس بھی نہیں ہے, اور اوپر سے یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو یہ پروگریس بھی نہیں کر پائے اپنی تعلیم میں. تو لہٰذا اگر کوئی بزنس مین ہے یا کوئی آدمی اسٹوڈنٹ کو کام پر رکھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ باقاعدہ ان کا ویزا چیک کریں, پاسپورٹ یا یہ جو بایو میٹرکس ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا ٹیئر 4 ایک کارڈ دیا جاتا ہے, شناختی کارڈ کی شکل ہوتی ہے. پلس وہ امپلائر کی ہاٹ لائن ہے ہوم آفس, اس سے بھی چیک کریں جی کتنے گھنٹے تک ان کو الاؤڈ ہے, اور اس سے زیادہ اگر اسٹوڈنٹ کام کرتا ہے اور آپ کا جو امپلائی ریکارڈ ہے اور پہ نیشنل انشورنس ریکارڈ ہے وہ ثابت کر دیتا ہے, اور بینک میں جو پیسے آپ ڈال رہے ہیں وہ بھی ثابت کر دیں, تو امپلائر بھی پروسیکیوٹ ہوگا اور اسٹوڈنٹ کا ویزا کینسل کیا جائے گا.
ٹھیک. اور اگر ایک بار یہ کینسل ہو گیا کیوں آپ نے شرائط توڑی ہیں تو پھر آپ نہ تو اپیل جیت پائیں گے اور نہ ہی اس کا ویزا رینیو ہوگا آگے. اچھا جو تو یہ دشواریاں بالکل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ یہاں آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اچھے ریپٹیبل کالجز سے داخلہ لیں اور ان سے پہلے سے بات چیت کر کے آئیں اور ارینجمنٹ کر کے آئیں، کیونکہ جو عام آدمی غریب یہاں پہلے آ رہا تھا پچھلے 10 سال میں پڑھنے کے لیے، اس کے لیے یہ انتہائی دشوار رستہ اب ہو چکا ہے، almost impossible I would say. اچھا کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اسٹوڈنٹس کے نام پر پاکستان سے یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اخبارات میں بھی یہ رپورٹس ہوئی ہیں یہ باتیں، آپ کی علم میں یہ باتیں ہیں کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اور وہ سر دیکھیں جو ہمارے سب اس میں یہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک عام چھپی لکی بات نہیں ہے، یہ کافی کیٹیگریز میں ہو رہی ہے، اور یہ خالی پاکستان انڈیا سے نہیں یا بنگلہ دیش سے نہیں، چائنا سے بھی ہو رہی ہے، مختلف ممالک سے، کہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزز کے ایجنٹ جو ہیں ان کو یوز کر کے لوگوں کو یہاں لاتے ہیں، کہ ایک تو چیپ لیبر کے پریٹیکس ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک مائگریشن روٹ ہے، اسی لیے گورنمنٹ نے اتنی ساری پابندیاں لائی ہیں. لیکن ہیومن ٹریفکنگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے بذات خود، آپ اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ لنک نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجبوری میں، وہ ایکچولی اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ویزا کی پریٹیکس یوز کر کے وہ ویزا لے کے یہاں داخل ہو رہے ہیں. کچھ گینگز ہوں گی، ایجنٹس ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو جینوئن اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، پر جو لیجٹمیٹ اسٹوڈنٹ ہے جینوئن، وہ بیچارہ متاثر ہو رہا ہے. نہیں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کیا ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ ہماری کمیونٹی کیا کر سکتی ہے؟ این جی اوز کیا کر سکتی ہے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں بہتر یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ لوگ پوری تھورو ریسرچ کریں کہ کورس کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں کتنا عرصہ لگے گا، اس کی پروفیشنل باڈیز کیا ہے، اور پھر یا تو وہ اسکالرشپ کسی گورنمنٹ سے لے کر آئے وہاں پڑھنے کے لیے، اور باقاعدہ جو کالج ہے اس کی سارا وہ چیک کر کے آئے کہ ان کی پہلے پروڈکشن کیا ہے، پہلے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ٹیسٹیمونیلز کیا ہیں، اور اسٹوڈنٹ کالج کی فیسلٹی کیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ پرائیویٹ آ رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی فیملی یا رشتہ دار یا دوست احباب کیا سپورٹ کر سکتے ہیں. اور یو کے میں یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستانی کمیونٹی، کیونکہ آپ کا تکبیر ٹی وی اگر پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہماری یہاں جو ڈائسپورا ہے وہ یہ دیکھے کہ ان انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں گائیڈنس کے طور پر. یہ جو ہمارے اپنے کالجز ہیں، یہ ہماری ایمبیسی ہائی کمیشن سے مل کر اسٹوڈنٹس کے لیے انفارمیشن پیکس پریپیئر کریں اور ان کو جینوئن گائیڈنس دیں، اور ان کے لیے بیسکلی بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں پاؤنڈ بعد میں خرچیں گے ایک مسئلے کو سدھارنے کے لیے، وہ پہلے سے اچھی انفارمیشن ہو تو اسٹوڈنٹ انفارمڈ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ اظہر چوہان صاحب، مشہور صاحب لائر. جب یوسف رضا گیلانی سے ابھی حال ہی میں سوال کیا گیا CNN پر کہ 2/3 majority of Pakistani want to come to leave Pakistan and come to overseas، اگر وہ وزیر اعظم نے کہا کہ جس کو جانا ہے وہ جائے، who is stopping them؟ تو ظاہر ہے یہ اسٹوڈنٹس تو آئیں گے، تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ظاہر ہے یہ اکنامک مائیگرینٹس ہیں، معاشی جو ہمارے حالات ہیں اس سے گھبرا کر کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو جینین کام کرنے جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں بوگس جو ہیں یہ ان کا راستہ جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا کالج جو ہے، آپ خود کالج بھی چلاتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کے بہت سارے تعارف میں یہ بڑا وہ ہے، ہم کس طرح یہ اس بات کا تعین کر سکیں کہ کون سے کالجز بوگس ہیں اور کون سے کالجز جو ہیں وہ ان کی اتھینٹسٹی ہے، یعنی وہ پراپر ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں خاص طور پر بتائیے. تھینک یو شراز صاحب. چوہان صاحب نے ویسے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، لیکن کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جی. کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا کالج کا کام ہے ایجوکیشن کا، وہ ہمارے دوسرے کاموں کی نسبت بہت ہی چھوٹا سا ہے. ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہمارا کالج کا ہے، باقی مین ہمارا کام جو ہے وہ یہی کمیونٹی ریلیشنز کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے ہوم آفس یا UK بارڈر ایجنسی یا امیگریشن ڈپارٹمنٹ یہ سوئے ہوئے تھے. ان کو بہت سارے اداروں نے
بہت سارے گروپس نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے خبردار کیا کہ کالجز جو ہیں وہ مشروم کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، بیڈ روم میں کالج چلائے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سے کوئی دکان خرید کر کوئی کالج چلا رہا ہے، تو آپ اس پر اپنا جو ہے وہ ایک کنٹرول لائیں۔ 17,000 کالجز تھے جب یہ DFES ہوا کرتا تھا، ڈپارٹمنٹ فار ایجوکیشن اینڈ سکلز، پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا تو DIUS آ گیا، ڈپارٹمنٹ فار انوویشن یونیورسٹیز اینڈ سکلز، کچھ کنٹرول ہوا تو یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 50% کالجز جو تھے یا ادارے جو تھے وہ اس میں سے وہ نکل گئے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ UK بارڈر ایجنسی نے ایک نئی شرط لگائی ہے کہ جو بھی کالجز ہائر ایجوکیشن کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن جو ہے، چاہے وہ انڈر گریجویٹ ہو یا پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہوں، ان کے لیے یہ جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے، ان کے لیے پریکزٹ ہے کہ وہ کوالٹی ایشورنس ایجنسی جو ہے ان سے اپنی ایکریڈیٹیشن کروائیں، ان سے اپنا پورا جو ہیلتھ چیک ہے وہ کروائیں۔ اور جیسا ہمارے کالج کا الحمدللہ ہو چکا ہے، وہ ہم QA کی اس وقت ویب سائٹ کے اوپر ہیں، ہماری پوری رپورٹ کہ کالج ہے کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اچھا کیا ہے، برائی کیا ہے، پوری رپورٹ انہوں نے MOT کر کے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے۔ ٹھیک، تو یہ UKBA نے ایک کام اچھا کیا، لیکن UKBA کا اس میں بہت زیادہ ایک قصور ہے کہ انہوں نے جعلی کالجوں کو، بوگس کالجز کو پنپنے کے لیے ان کو کھلا چھوڑ دیا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اس پورے جو یہ گھناؤنا ایک جرم ہو رہا تھا، چاہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کہہ لے یا چاہے جو امیگرینٹ سے، جو فائنانشیل امیگرینٹ سے یہاں پر کالج کے ریفرنس کے ساتھ آگے اسٹوڈنٹ بن کر آگے، تو اسٹوڈنٹس نے اس جرم میں برابر کا حصہ لیا، اور اب اس کی ان تمام کالجوں کو بھی اور UKBA کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو، تینوں یہ ٹرائنگل جو بنی ہوئی ہے، ان تینوں کو سزا اس وقت مل رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کیس چل رہے ہیں کورٹس میں، اور اسٹوڈنٹس اس وقت اتنا پریشان ہے، جب جو جینوئن کالج ہے وہ کہتا ہے کہ آ کے پڑھو، وہ کہتا ہے جی میں نہیں پڑھتا، آ کے مجھے تو 500 پاؤنڈ کا دوسرے کالج میں داخلہ مل رہا ہے، اور جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ کالج چوتھے دن بند ہو جاتا ہے۔ جو جینوئن کالج ہے، اگر اس کو UKBA طرف سے کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو کیونکہ کالج جینوئن ہے، وہ اس کیس کو لڑتا ہے، اس کیس کو جیتتا ہے، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ایک نقطہ تو اس میں یہ بات تھی اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ جعلی کالج جب بند ہوتے ہیں، انہوں نے ملینز آف پاؤنڈز میں فیس لے لی، UKBA نے ان کو بند کیا تو وہ بورڈ لگا دیتے ہیں، سوری فار دا انکنوینئنس بیکاز آف UKBA وی آر کلوزنگ آور آپریشن۔ وہ آپریشن کلوز کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان سٹوڈنٹس کے لیے کوئی لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے گورنمنٹ کا، کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے کہ وہ جو سٹوڈنٹ جو آج 5,000 پاؤنڈ دے کر صبح گیا ہے، شام کو کالج بند ہو گیا ہے، تو اس سٹوڈنٹ کو 5,000 پاؤنڈ کیسے ملے گا؟ ہمارے اپنے کچھ سٹوڈنٹ جنہوں نے ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا، وہ ایک ویلز یونیورسٹی کے ساتھ ایک کالج رن کر رہا تھا، وہاں انہوں نے MBA کے لیے ڈسرٹیشن لکھنے کے لیے 3,500 پاؤنڈ فیس دی، آج دی ہے، دوسرے دن وہ کالج بند ہو گیا۔ آپ نے ٹی وی پر وہ پروگرام بھی دیکھا ہوگا جس سے ویلز یونیورسٹی کو بھی بند کرنا پڑا۔ اور یہ صرف پرائیویٹ کالجز نہیں ہیں جی کہ پاکستانیوں کے یا انڈینز کے، جو اس وقت پبلکلی فنڈڈ کالج ہیں، UKBA ان پر بھی بڑا ہٹ ہارڈ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، طلباء کی مدد کے لیے آپ کا کالج کیا کر رہا ہے؟ طلباء کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ فیس ہے دیں اور داخلہ لیں، جی جی، جو لوگ فیس نہیں دے سکتے ہیں آپ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ مطلب وہ ایک سال کی انہوں نے فیس دی، پھر وہ ہارڈ شپ میں چلے گئے، نہیں دے سکتے، کیا مدد کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے کالج نے پچھلے تقریباً 3 سال میں 1.2 ملین پاؤنڈز کے اسکالرشپس دیے ہیں ماشاء اللہ۔ ان میں سے ابھی حال ہی میں 250 اسکالرشپس جو اسپیکر فہمیدہ مرزا جو ہیں ہمارے پروگرامز میں آئی تھیں، ان کے حوالے کیے گئے رورل سندھ کے لیے۔ تو ہمارے یہاں تقریباً ہر دوسرا یا ہر تیسرا جو اسٹوڈنٹ ہے، ابھی جو بلوچستان اور سندھ میں جو بھی دیے، جی بالکل، ابھی کوئی 3-4 دن پہلے بھی ایسا ہوا کہ پاکستان سے ایک پارلیمنٹیرینز کا وفد آیا، ان کو تقریباً کوئی 200 اسکالرشپ ہو گیا۔ تو ہمارا کالج جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اس کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس میں ہر دوسرا یا تیسرا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بڑی ہوئی ہے، اسکالرشپ ملا ہوا ہے 30, 40, 50% اور ایون 100% جو اسکالرشپ ہیں، ایسے بہت سے آپ کو جائیں گے۔ تو اسکالرشپ اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کی اسکل بلڈنگ کے لیے اور ان کی جاب اپرچونیٹی انہانسمنٹ کے حوالے سے الگ سے ہم نے ایک آفیسر ہیں، 2 آفیسر جو اس پہ کام کرتے ہیں، وہ ان کو جو لوکل مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے CV بلڈنگ، انٹرویو اور باقی ساری جو ٹیکنیکس ہیں ان میں ٹرین کرتے ہیں، اور پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو والنٹری ورک لے کے دیا جائے تاکہ وہ لوکل جو بھی جابز اویلیبل ہیں ان میں
تھوڑی سی انٹری لے کے بعد میں خود اس کو اپنی اپرچونٹی انہانس کر سکیں. یہ ضروری نہیں ہے جی کہ وہ پیڈ جاب ہی ہو, پیڈ بھی ملتی ہے جاب, لیکن والنٹری ایکسپیرینس لے کر یہ برٹش مارکیٹ سے جب دبئی جائیں یا پاکستان تجربے کے طور پر جب پاکستان واپس جائیں تو ان کی سکلز جو ہے نا وہ انہانسڈ ہو چکی ہوں گی. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے جی کہ یونیورسٹی جو ہے وہ 9, 10, 11 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ لے رہی ہے فیس اس وقت, جبکہ ہمارے کالج نے ہم نے نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے فیس کو کیپ کر دیا ہے کہ 3,000 پاؤنڈ سے زیادہ فیس نہیں ہوگی 1 سال کی. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ ابھی ایسا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, فوری طور پر ایک بریک لے لیتے ہیں, اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت شارٹ سی ایک بریک ہے. بریک کے بعد ہمارا جو اسٹوڈیو کا نمبر ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا, آپ ٹیلی فون کر کے توقع قریشی صاحب سے اور عارف صاحب سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کسی مشکلات کا شکار ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ جو ہے وہ ضرور ان سے ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں. تو چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.